कब्र के ऊपर से पत्थर को लुढ़का देती है ताकि यीशु बाहर नहीं आए, बल्कि यीशु को देखने वाले गवाह अंदर जाकर देखें खाली है, वो कहे के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। इसलिए खुदा की हिकमत और बुलावे के बारे में हमने देखा था, मसीह मसलूब के पैगाम और रूह कुदस की कुदरत को देखा था। खुदा की वो पोशीदा हिकमत का भेद जाहिर किया गया कि वो बातें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। हालेलुया। 66 किताबों का मजमुआ, जो भेद फरिश्तों पर जाहिर नहीं हुआ था, बहुत से अंबिया अकबर और असगर को जिसकी मुकम्मल समझ बूझ नहीं थी, पालूस ईसियों के खत में कहता है जो भेद अज़ल ही से पोशीदा था, खुदा ने अपने बदन यानी यीशु मसीह पर जो कलीसिया है उस पर जाहिर कर दिया है। हम वाहिद वो नस्ल, वो कौम है जिनको ये अल्लाही शरफ हासिल है। ना सिर्फ खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, खुदा का मक़दस कहलाते हैं, खुदा के कलाम का फहम हम सबको दिया गया है ताकि वो भेद हिकमत का जाहिर हो सके। 3 अक़साम के लोगों को देखा था, जिस्मानी, रूहानी और दुनियावी। तो ये तो कल रात का जो है जी ओवरव्यू है, इसलिए हम सीख रहे हैं नबर्द आजमाई के बारे में। जबरदस्त सूरमा किसे कहते हैं? क्योंकि हम सब हर रोज अपनी रूहानी जंग लड़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, पारी साहब, लोग पाकिस्तान को छोड़ कर कोई यूरोप में जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई कनाडा में जा रहा है, सब वहां पर सेटल हो रहे हैं, आपकी फिरकी तो घूम नहीं गई, आप बार बार वापस क्यों आते हैं? मैं उनको याद दिलाता हूं कि इमसाल की किताब में अय्यूब के बेटे याफा की बातों में यूं लिखा है कि मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, मेरे मरने से पहले उनसे मुझको दूर ना करना, इनकार ना करना। मैं क्या चाहता हूँ खुदा कि जितनी देर तक जीऊं, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ये कि खुदा मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोटी दे, ना मुझे अमीर कर, ना मुझे कंगाल कर, बल्कि ऐसा ना हो कि अमीर होकर, दौलतमंद होकर तुझे भूल जाऊं और तेरे नाम की तहकीर करूं, और भूखा रहकर चोरी करके तुझे खुदा तेरे नाम को बेइज्जत करूं, बल्कि क्या कर, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोटी दे। मैंने उस नौजवान को कहा, मैं इसलिए आता हूं क्योंकि खुदा ने मुझे कूड़े से निकाल कर अपने साथ बादशाहों का जो बादशाह है यीशु मसीह में नई पहचान दी है, और आजाद करते हैं, गुलाम बनाते हैं। मुझे आजाद इसीलिए किया गया है कि मैं जाकर अमेरिका में सेटल ना हो जाऊं, बल्कि वापस आऊं ताकि मुल्क पाकिस्तान में अपने भाइयों की हौसला और तसल्ली का बायस बनूं। उन्होंने कहा, भाई साहब, लोग तो लाहौर जाके लाहौरी भी बोलना शुरू कर देते, तो लाहौरों वापस नहीं आते, तुसी अमेरिका जो छड़ के वापस आते हो, क्या वजह है? बुलाहट, जबरदस्त सूरमा। हम सब सिपाही, मसीही, मजाहद, जंगजू, नबर्द आजमा यानी कि तजर्बाकार सूरमा है। इसलिए हमें अपनी अपनी रूहानी जंग को लड़ने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा कि हम अपनी अपनी रूहानी जंग में हर रोज कदम बा कदम आगे बढ़े, ताकि हम पालूस की तरह कह सके कि मैं उन बातों को जो पीछे रह गए छोड़कर कमाल और निशान की तरफ आगे ही आगे बढ़ता जाता हूं। मसीही जिंदगी की रूहानी सीढ़ी के बारे में बात करूंगा। बाइबल मुकद्दस में हमें 2 किस्म के रवैये मिलते हैं, 2 किस्म के रवैये मिलते हैं, और उन 2 किस्म के रवैयों में से हमें हर रोज जो अपनी रूहानी कुश्ती करनी है, चुनाव करना होगा कि किस किस्म के रवैये में जिंदगी बसर करते हैं। जब हम इस सीढ़ी को देखते हैं तो इसमें 5 कदम है जो हम सीखेंगे, जो हमारे लिए बायस से बरकत होंगे। पहला है रवैया। जब हम रवैये को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में 2 किस्म के रवैये हैं, जिसमें खाकसारी और क्या है जी, घमंडी।
خاکساری اور گھمنڈی رویہ ہے، اور گھمنڈی اور خاکساری رویے کے لیے خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے خدا فروتنوں کو پسند کرتا ہے اور مغروروں اور گھمنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پطرس کہتا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ یہ ہے پہلا سٹیپ جو ہر ایماندار کو، رکن کو، پاسبان کو، لیڈر کو، بشپ کو لینے کی ضرورت ہے، رویہ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اولیت۔ جب ہم اولیت کو دیکھتے ہیں تو دو قسم کی اولیت یا ترجیحات کی لسٹ ہمیں ملتی ہے، جس میں روحانی یا مادی، یا جسے کہہ سکتے ہیں روحانی یا جسمانی ترجیحات۔ آپ کی ترجیحات کی لسٹ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے گھر رہنے کی بنسبت ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کے لیے یہاں پر اکٹھا ہونا پسند کیا ہے۔ یہ آپ کی اولیت کو، آپ کی پرائیورٹی کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں واٹس ایپ پر 137 سے 38 گروپ ہیں جن میں کلام سناتا ہوں، اور 1000 سے زیادہ پرسنل پر جو ہے بائبل مقدس کے لیسن بھیجے جاتے ہیں۔ جب تیار ہوتے ہیں سب کو دعوت دی گئی، لیکن ان میں سے بہتوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ اکٹھے ہوں۔ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جائے، ہر سوال کو کر کے ایسے کہتے ہیں جس طرح پادری صاحب کیا ہوتے ہیں جی، جینی ہوتے ہیں، پادری صاحب کو دوبارہ رگڑو کے سوال کا جواب نکلا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، ایک سوال کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور جب بھی کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اولیت کیا ہے۔ اس کے لیے بائبل مقدس کہتی ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے میں تم سے روحانیوں کی طرح نہیں بلکہ جسمانیوں کی طرح بات کرتا ہوں، کیونکہ تم میں حسد، لڑائی جھگڑا اور فساد پایا جاتا ہے۔ اور متی 6 باب میں خدا کا بندہ متی یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم روحانیت میں اولیت اور اعلیٰ درجہ پانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ غیر قوموں کی طرح دنیا کی بادشاہی کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پیچھے، یعنی کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ تیسرا سٹیپ، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ ایک دن میں ہم 3500 سے زیادہ فیصلے کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہم جب صبح سے لے کر شام تک دیکھیں تو 3500 سے زیادہ فیصلے، ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ اس میں سے کتنے دانش مندانہ ہوتے ہیں اور کتنے احمقانہ ہوتے ہیں، یہ کرنے والے پر منحصر ہے کہ میں دن میں کتنے بے وقوفی کے فیصلے کروں گا، جس کے لیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ افسیوں 5 باب اس کی 15 ہے، وقت کو غنیمت جانو اور دن برے ہیں، اور نادان نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو۔ اور اس کے بعد یشوع 24 میں جب تمام جماعت اکٹھی ہوئی، اس نے کہا کہ جس طرح تمہارے باپ دادا اس سمندر کے پار ان بتوں کی پوجا کرتے رہے، اب میری اور میرے گھرانے کی بات رہی تو فیصلہ کیا ہے؟ میں تو خداوند کی عبادت کروں گا۔ فیصلہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد چوتھا، فیصلے کے بعد عمل، ایکٹ جسے کہتے ہیں ایکشن۔ ایکشن کیا ہوگا؟ فیصلے کے بعد نتیجہ جو کیا ہوگا وہ ہے عمل۔ عمل ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ راست یا غلط، نیک یا بد۔ ان دو کیٹاگری میں ہر فرد بشر، چاہے وہ معلم ہے، چاہے وہ بشپ ہے، چاہے وہ ڈیکن ہے، عام کلیسیائی رکن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، 2 قسم کے عمل کیے جاتے ہیں۔ چاہے فرشتگان کو دیکھ لیں، 2 قسم کے عمل کیے جاتے ہیں، نیک یا پھر بد۔ اس کے لیے بائبل مقدس کیا کہتے ہیں؟ متی 12 باب اس کی 33 اور 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس کے بعد پھر رومیو 12 اس کی 21ویں آیت میں
یا تو ہم کسی کے لیے لعنت کا باعث، ناراستی کا باعث، یا کسی کے لیے بدی کا باعث بنیں گے، یا پھر کسی کے لیے راست بازی کی راہ پر ان کو غمزن کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کیا بنیں گے؟ قائد بنیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یا تو ہاتھی بنیں گے یا پھر بڑے پیٹ والے ہاتھی بنیں گے۔ ہاتھی اور ہاتھی میں فرق ہے۔ ہاتھی کیا کرتا ہے؟ قیادت کرتا ہے، بھوک اور برداشت اور ہر طرح کی کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے۔ یہ ہاتھی کی ڈیفینیشن ہے، جسے کہیں گے شیپرڈ، پاسبان، نگہبان اور پادری۔ ہاتھی اسے کہتے ہیں، اور ہاتھی اسے کہتے ہیں جو اپنا ہی پیٹ بھرتا ہے۔ اور حزقیل 34ویں باب میں ان ہاتھیوں کو خدا کیا کر رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ تم ہاتھی کی بجائے ہاتھی بن گئے ہو، تم اپنا ہی پیٹ بھرتے ہو۔ جو زخمی تھے ان کے زخموں کو نہیں دبایا۔ زخموں کو دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ زخم میں سے گند نکلتا ہے تاکہ شفا کا پروسیس جاری ہو۔ اس کے بعد 5واں سٹیپ کیا ہے؟ نتائج۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم زندگی کے پیغام کو لے کر دوسروں تک جائیں گے تو دوسروں کے لیے وہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ برکت ہو سکتی ہے یا بھلائی ہو سکتی ہے۔ نتائج دو قسم کے نکلتے ہیں جو بھی فیصلہ ہم کریں، نیکی یا بھلائی، برکت یا لعنت، یہ نتائج نکلتے ہیں۔ پڑھی لکھی جسے بات کہتے ہیں، اور خدا کے کلام میں زبور 12 اس کی 14 آیت کو پڑھ کر دیکھ لیں، عبرانیوں 6 باب 7 باب اس کی 6 اور 9 آیت کو دیکھ لیں، یہ نتائج ہیں نکلیں گے، اور اس سٹیپ کو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے پورے 16 ابواب میں یہ 5 باتیں آپ کو کرنتھس کی کلیسیا میں نظر آئیں گی۔ پہلے 4 باب میں ان کا رویہ، ان کا مزاج، جیسے فلپیوں 2:5 میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ان کا مزاج یسوع مسیح کی بنسبت کیسا ہو چکا تھا؟ حسد، لڑائی جھگڑا، تفرقے بازی اور روحانیت کی بجائے جسمانیت میں فوکس تھا۔ یہ پہلے 4 باب کا خلاصہ ہے ایک لفظ میں، رویہ۔ ہم کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ اپنی خدمت کے تعلق سے، اپنی روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے، اور اپنی روحانیت کے تعلق سے۔ اور امثال کی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی، جیسے اس کے اندیشے ہیں ویسا ہی وہ ہے۔ اندیشے جسے کہتے ہیں سوچنے کا معیار۔ تو یہ 5 باتیں بہت اہم ہیں۔ اور اس کے بعد اولویت کو دیکھتے ہیں تو اولویت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس کو اولویت دیں گے، جسمانیت کو یا روحانیت کو۔ اور 5ویں باب کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تم میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، ہم اگوشی کرتے ہیں۔ اور پرانے احکاموں میں کیا کہا گیا تھا؟ تو اپنے باپ کی بیوی کو بے پردہ نہ کرنا، چاہے وہ سگی ہو چاہے وہ مترئی یعنی کہ دوسری موتی ہو، اسے بے پردہ نہ کرنا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جسمانیت کو چھوڑ کر روحانیت کو انکار کر کے کیا کر دیا؟ اولویت کس کو دی؟ دنیا کی باتوں کو۔ اور تیسرا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں فیصلہ کس کا کرنا ہوگا؟ کہ تم شاہدین کی قربانی یا پھر یسوع مسیح کی اشیاء ربانی میں فیصلہ کرو گے، جس میں ہم دیکھیں کہ دانیل کی مثال کو، دانیل کو جب نبوکدنصر بادشاہ کی میز پر کھانے کی دعوت ملی تو اس نے کہا حاضر نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا۔ جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کے لیے میں دکھ اٹھانے کو تیار ہوں، جس کے نام ہی کی خاطر مجھے یروشلم سے بابل میں لا کر غلام بنایا گیا ہے، خواجہ سراؤں کے اس
بندے کو جو مقرر کیا گیا اسے کہتا ہے کہ نہیں ہو نہیں سکتا. میں تو اس بات کا وہ کہتا ہے دوسرے لفظوں میں عادی ہوں کہ میں نبوکت نظر بادشاہ کی میز پر سے کھانے والا نہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ دور کی اثر اور نسل جس کا میں منتظر ہوں، جس کا نام کہ وہ خدا کا خادم ہے، اعلیٰ ذات ہے، اس کی میز پر کھانے کی مجھے عادت ہے. میں تمہاری میز سے نہیں کھاؤں گا. فیصلہ، اور اس فیصلے نے اسے شیروں کی ماں پہ ڈال دیا. اس فیصلے نے اسے کیا کر دیا؟ بہت سے لوگوں کا الزام بنا دیا. اس لیے فیصلہ کرنتھس کی کلیسیا میں ان کو یاد دلاتا ہے دانیل بنو، دانیل بنو. اور ایمان کی کتاب ایمان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایمان میں بیان کرتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے. تم ہر ایک بات میں روحانی ہو اور روحانی نعمتوں کے منتظر رہو. تو وہ کہتا ہے 13ویں باب میں کہ آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولنا چاہتے ہو، ایمان رکھنا چاہتے ہو، اور اگر بنیاد نہیں ہے تو تم بیکار ہو. تمہارا عمل، تمہارا ترانہ بجانا کیا ہے جی؟ بے سرا ہے دوسرے لفظوں میں. اور نتائج میں کیا کہتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکی، بھلائی یا برکت یا لعنت، نفرت یا محبت.